अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव। मैं हूं सिद्रा इकबाल और जिस तरह हम हमेशा जायज़ा लेते रहते हैं पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र का और यकीनन जो इसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान की मईशत पर, समाजियात पर और लोगों के पर्सपेक्टिव पे, आइए ज़रा इसको ज़रा डिटेल में आज एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज वी हैव एन एक्सक्लूसिव गेस्ट विद अस जिनका यकीनन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान एंड मोर पर्टिकुलरली द पॉलिटिक्स इन सिंध। आज हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान हैं द गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टेसौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपका भी शुक्रिया। कामरान साहब, ये बड़ा अहम मनसब है और यकीनन ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि आजकल जो सियासी इस्तराब पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, यकीनन आपका मनसब, आपका ऑफिस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। किस तरह देख रहे हैं इन तमाम चैलेंजेस को और सबसे बड़ी तरजीह, सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी आपकी क्या है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब अल्लाह ताला ने ये मनसब मुझे दिया, एक तो वो 12 रबीउल अव्वल वाला दिन संडे को इसका नोटिफिकेशन हुआ, तो उसी दिन मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि कोई ऐसे काम मुझसे ज़रूर ले जो याद रखे जाएं। और सबसे अहम काम जो मुझे नज़र आया वो ये था कि लोगों के दरमियान हम आहंगी, मोहब्बत और प्यार हो, क्योंकि हम नफ़रतों में, कौमियतों में इतना बढ़ चुके हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। और इस अदम बर्दाश्त ना होने की वजह से आप ये देखें कि पूरे सूबे ने सफ़र किया और ख़ास तौर पे कराची, जो कि मईशत का शहर कहलाता था, रोशनियों का शहर कहलाता था, मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। मईशत का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है, लोग गरीब हो गए इस शहर के और लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, समंदर कराची में है लेकिन पीने का पानी शहरियों के पास नहीं है। और फिर आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये शहर जो मईशत का शहर कहलाता था और ये सबका दोस्त शहर, जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग चाहे किसी कुदरती आफत का शिकार हों या बेरोज़गारी का शिकार हों, इस शहर कराची ने उनको हमेशा एक माँ का किरदार अदा करते हुए अपने अंदर महफूज कर लिया। लेकिन आज आप देखें कि इसके रोड रास्ते टूटे पड़े हैं और जो मसीहा अपने आप को कहते थे वो सब बेख्तियार नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो काम किए जा रहे हैं जो 75 साल के बाद हो रहे हैं, और लोग उस पर भी खुश हो जाते हैं कि जी लाइट लगाई जा रही है और आप जो हेल्प लाइन बना दी है। और उस दिन सदर ममलिकत साहब यहाँ पर मौजूद थे, प्रेसिडेंट साहब यहीं गवर्नर हाउस में मौजूद थे, उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। तो वो कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश है, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनका शनाख्ती कार्ड में जो तयन है वो किस एज में किया जाए, 9 साल में, 17 साल में या पैदाइश के टाइम पर, ताकि उनका कोटा फिक्स हो सके। तो आप देखें कि जो कौम 75 सालों में डिसेबल बच्चों के तयन ना कर सके कि उनका जो खाना है उसमें कब लिखा जाए कि ये डिसेबल है, तो हम कहाँ चले गए हैं। और हमारी सिमत का तयन नहीं कर सके, हम किस सिमत जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता। गवर्नर साहब, आपने बड़ी अहम बात यहाँ पे की है जब आप कहते हैं कि लोगों को गिनना, लोगों का शुमार करना पॉलिसी मेकिंग के लिए कॉर्नरस्टोन की हैसियत रखता है। हमने देखा कि जब पीडीएम में एमक्यूएम शामिल होती है तो उसने एक बड़ा अहम नुक्ता कराची के, सिंध के सेंसस के हवाले से उठाया। ये मर्दमशुमारी आप कब तक होती हुई देख रहे हैं और क्या तब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे? देखें, बल्दियाती इंतखाबात को हमने मर्दमशुमारी से नहीं जोड़ा, जबकि 140A की जो एमक्यूएम की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में थी उसका फ़ैसला आ चुका है और सेंसस तो बहरहाल करना है और होना भी चाहिए। जब तक आपकी गिनती पूरी नहीं होगी तो आप अपने सूबे के अंदर, अपने शहर के अंदर उन वसाइल को नहीं ले सकेंगे जो आपकी काउंटिंग पूरी ना होने की वजह से आपके पास नहीं है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का ना होना और डिले होना वो जुड़ा हुआ है डिलिमिटेशन से।
اور یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو مطالبہ تھا یہ پی ڈی ایم کے اس ایگریمنٹ کی شق 7 میں ہے، جس میں یہ اتفاق کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتیں ڈیلیمیٹیشن کو دوبارہ کریں گی، کیونکہ ایم کیو ایم کے دوستوں کا یہ اعتراض ہے کہ ایک حلقہ 25,000 پہ ہے اور دوسرا حلقہ 90,000 پہ ہے۔ تو یہ فرق اتنا بڑا ہے، اور ایک یو سی کا جو کونسلر ہے وہ 90,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوگا، جو کہ کبھی نہیں پاکستان میں ہوا اس طرح سے۔ تو یہ اعتراض ایم کیو ایم کے دوستوں کا تھا، اور انہوں نے اس کا ذکر مجھ سے بھی کیا، اور اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب سے میں نے بات چیت کی ہے۔ اچھے کی امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا۔ گورنر صاحب کی اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ اعتراض تو پہلے بھی تھا، لیکن اگر ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں بلدیاتی انتخابات پہلے ڈیلے ہونے کی وجہ سندھ میں ہونے والی بارشیں تھیں، سیلابی صورتحال تھی، اس وقت اس ڈی لمیٹیشن کے اعتراض کو اتنے پرزور انداز میں نہیں اٹھایا گیا، اور اب الیکشن سے بالکل تھوڑا عرصہ قبل دوبارہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، تو یہ ٹائمنگ لوگوں میں ابہام پیدا کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے دوست سپریم کورٹ میں گئے، اس کا فیصلہ آیا، پھر ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بارہا اس بات کو لے کے آواز اٹھائی گئی، اور انہوں نے ہر بار کہا کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے رجوع کریں، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 6 مہینوں میں ایم کیو ایم کے دوستوں کی کوئی 20 سے اوپر ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہی کسی نہ کسی نقطے پہ نا اتفاقی کی وجہ سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش تو دونوں طرف سے کی گئی ہے، اور اس کا رزلٹ نہیں آیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش پوری تھی، اور آج بھی ہے کہ افہام و تفہیم سے کوئی اس کا حل نکل آئے، تاکہ انتشار نہ پھیلے، پی ڈی ایم کے ساتھ سب جڑے رہیں اور اپنی اپنی سیاست بھی کریں، لیکن اپنے اپنے لوگوں کے کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کی جائے اور درست ہو۔ ایک سوال جو ہم اکثر لوگوں سے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ہر پارٹی کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، سب کے ساتھ اتحاد بنا کر دیکھا، ایم کیو ایم سے کیے ہوئے وعدے وفا کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہی ہے، حکومت ایم کیو ایم کو کبھی نہیں ملی، اور جب آپ کسی کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور اختیار نہ ہو تو پھر آپ کو صرف بخشش ہی ملتی ہے۔ تو آج تک بخشش ہی ملتی رہی، اور اختیارات کا ہمیشہ پرچار کیا ایم کیو ایم نے کہ ان کے پاس نہیں تھے، اور کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ حکومت ہی نہ ہوں اور حکومت کا صرف حصہ ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہوں اور مالک کوئی اور ہو، تو سب کو کچھ نہ کچھ صرف حصہ دیا جاتا ہے۔ اختیار ہونا، با اختیار ہونا اور حکومت خود کی ہونے میں بڑا فرق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت دی جائے گی تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک میئر مصطفیٰ کمال کی صورت میں اس شہر کو دیا، تو لوگ آج تک ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس بار بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ایز گورنر میری نومینیشن دی، تو سب لوگوں نے اچھی بات بھی کی، کچھ نے بہت زیادہ تنقید بھی کی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ صرف 2-3 مہینے دیکھیے، میرا کام اور عمل بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس شہر میں جو لوگ مخالفت کرتے تھے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا، اور لوگوں نے بڑی پذیرائی دی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ فیصلہ اس لیے درست تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہم 17 گھنٹے کام کر رہے ہیں شہر میں، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو فیصلہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ لوگوں کا عوامی انداز میں ہوتا ہے، اور اسی لیے شاید اب لوگ مجھے عوامی گورنر بھی کہنے لگ گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ایم کیو ایم پاکستان کا نامنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی گرین اور کلین نظر آئے گا، اور جو روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے، اور لوگوں کے دل بھی جڑیں گے، اور لوگ آپس میں بھی جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کا جو منصب ہے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی گورنرشپ تو وفاق کی علامت ہوتا ہے، اور ایم کیو ایم کے مختلف منتشر دھڑوں کو جوڑنا شاید یہ وفاق کی پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان میٹنگز کو کنوین کر رہے ہیں، اس تنقید کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں، میں سبھی جماعتوں کا گورنر ہوں،
کسی بھی یا میری اپنی جماعت جس نے مجھے نامینیٹ کیا، اس گورنر ہاؤس میں کوئی بھی ایسا سیاسی کام نہیں ہوتا جو کہ پچھلے اتوار میں ہوا ہے۔ میں آپ سے پکچرز شیئر کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اسی گورنر ہاؤس کے اندر ان کے گورنر کے ساتھ کھڑے ہو کے جو آفس ہے میرا، اس میں لوگوں کے گلے میں پارٹی پرچم ڈال کے ان کی شمولیتیں کرائی گئی ہیں دوسری پارٹی سے بلا کے۔ لیکن ایسا کوئی کام نہ میری پارٹی نے مجھے کہا ہے اور نہ میں کروں گا جو وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے اس کی اس پوزیشن کے اندر خلل ڈالتا ہو۔ تو الحمدللہ کوئی سیاسی کام اس گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہا، لیکن لوگوں کو اخلاقی طور پہ جوڑنا اور لوگوں کے درمیان برج بننا، وہ صرف ایم کیو ایم کے ان دھڑوں کے درمیان ہی نہیں، بلکہ میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ملاقات کی، پیر صاحب پکاڑا سے میری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، فریال تالپور صاحبہ سے، ایاز لطیف ولیچو صاحب سے، اور ابھی میں پنجاب میں تھا لاہور میں تو میری چودھری شجاعت صاحب سے، پرویز الہی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایم کیو ایم کے ہی دوستوں کے درمیان نہیں بلکہ باقی پارٹیز کے درمیان بھی وہی سلسلہ ہے، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے درمیان ہمانگی پیدا کرنا اور ایک برج کا کردار ادا کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جتنی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی میں نے باتیں کی ہیں، یہ سب وفاقی پارٹیاں ہیں، اور ان کا جو عمل دخل سندھ میں ہے اس حوالے سے ان سب کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا تاکہ اس صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہم وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں اور کس طرح اس صوبے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کو جوڑنا اور لوگوں میں نفرتیں ختم کرانا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سیاسی عمل ہے یا سیاسی نیت ہے۔ پیورلی میں چاہتا ہوں کہ صوبے کے اندر کام ہو اور لوگ جو بہت عرصے سے بے حالی بدحالی کا شکار ہیں ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا مرحوم عامر لیاقت صاحب کی جب سیٹ کے اوپر انتخابات ہوئے تو کئیوں نے کہا، ایک تھیوری مانی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے ایک ویک اپ کال تھی، انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کا منتشر ہونا، ان کے ووٹ بینک شاید ان سے خائف بھی ہیں، جس طرح پی ڈی ایم میں شمولیت ہوئی، حکومت سے علیحدہ ہوئے، یہ تمام تھیریز بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اب سوچا ہے کہ سب کو اتحاد یعنی ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے فائدے میں ہے ایم کیو ایم کا یکجا ہونا، اور پھر کیا آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ٹکر دے پائیں گے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان اسی شہر اور اربن ایریا کی ایک سنگل پارٹی تھی اور ان کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ نہیں کھڑا ہو پاتا تھا، کونسلر بھی نہیں جیت پاتا تھا۔ لیکن آج ملٹیپل پارٹیز اس کے سامنے کھڑی ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، پی ایس پی بھی ہے، ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی، اور اب سبھی اس شہر میں اپنا میئر چاہتے ہیں، سبھی خواہش رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ پارٹی جو سنگل پارٹی رہی ہو وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ اپنی اس طاقت کو دوبارہ سے یکجا کرے، اور جو اب ملٹیپل پارٹیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ سب بھی یہی چاہتی ہیں کہ شہر کی نمائندگی حاصل کریں میئر کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں مقابلہ تو سخت ہوگا، اور یہ ووٹرز کے اوپر ہے کہ وہ کس کو اس شہر کراچی کا میئر چنتے ہیں اور کس کو اس کراچی کا مینڈیٹ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو 2004 اور 2005 کے الیکشنز کے بعد کہا جا رہا تھا نمبر آف سیٹس کو دیکھتے ہیں تو ایم کیو ایم نیشنل لیول پہ چوتھی بڑی جماعت بن کر ابھر رہی تھی، لیکن رائٹ ناؤ جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، کراچی کی بات کریں، اربن سندھ کی بات کریں، مشکلات کا شکار تو ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، یہ ہماری ایکسکلوسیو کنورسیشن ود دا گورنر آف سندھ جاری رہے گی۔ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایکسکلوسیو کانورزیشن ود دا گورنر آف سندھ کامران ٹسوری صاحب۔ یقیناً صوبے کے معاملات اور قومی سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا نئی ڈیولپمنٹس ہیں، لیٹس فائنڈ آؤٹ، اور فوکس اینڈ پرائیورٹیز کیا ہیں۔
گورنر صاحب، آپ نے جس طرح اشارہ دیا کہ ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو، اس وقت دو بڑے صوبے جو پاکستان کی سیاست میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، سندھ اور پنجاب، دونوں ایک اضطراب کی ہیجان کی کیفیت میں ہیں۔ آپ ابھی دورہ پنجاب سے واپس آئے، گورنر پنجاب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کن باتوں پہ اتفاق رائے ہے اور کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں سیاست کو؟ دیکھیں، ایک مسئلہ جو پورے پاکستان کا ہے وہ ہے معیشت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سبھی پریشان ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑا ٹائم بھی ضرور دینا چاہیے کہ وہ اتنے سالوں کا جو بگاڑ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی ہے اس کو سیدھا کر سکیں، لیکن پھر بھی حالات بہت حد تک خراب ہیں اس ملک میں۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، ایون امپورٹر بھی پریشان ہے، ایکسپورٹر بھی پریشان ہے، اور باقی بھی صورتحال اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، حالانکہ وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران سے نکل جائیں گے ہم۔ تو اسی سلسلے میں میں لاہور کے اندر ایک تو مجھے داتا صاحب کے مزار پہ، گنبخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینی تھی۔ سال کا پہلا دن ان کے مزار پہ میں گیا حاضری دینے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کچھ بزنس مینوں کے ساتھ بھی ملاقات تھی، اور گورنر پنجاب کے ساتھ بھی کافی ڈیٹیل بات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہی اچھی خبریں بھی ملنے کی امید ہے، جو کہ بات چیت ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے بہت جلد باہر نکل آئے گا۔ گورنر صاحب، اس وقت آپ نے جیسے بزنس مین کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے صوبے نے مکمل طور پہ رد کیا ہے وفاق کی اس تجویز کو کہ 8:30 بجے دکانوں کو، مارکیٹس کو بند کیا جائے۔ ہمارے شو میں ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، جو انجمن تاجران ہے آل پاکستان، سندھ میں بھی یہی ریزسٹنس پائی جاتی ہے، تو اس تجویز اور تاجروں کے جو تحفظات ہیں اس کے بیچ میں سے راہ کیسے نکالی جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، اور اگر لے بھی لیا ہے تو اس کے بیچ میں تمام تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ افہام و تفہیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد افہام و تفہیم اور بیٹھک شروع ہوتی ہے، جس سے ایک رجحانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انتشار نظر آتا ہے، خبروں میں نظر آتا ہے، تاجر برادری کی طرف سے ری ایکشن نظر آتا ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے کہ آخری میں سب بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی ایک نیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بیٹھنا تو پہلے چاہیے ہمیں، اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، جو گورنمنٹ کی مشکلات ہیں وہ ان کے سامنے رکھنی چاہیے، اور فیصلہ تاجروں سے لینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں سبھی محب وطن پاکستانی ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ملک کے خلاف یا ایسی چیزیں کریں جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ تو صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو عزت دیں، ان کے ساتھ مشورہ کر لیں، ان کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں، ان کو بتائیں، ان کو قائل کریں کہ حکومت کی یہ مشکلات ہیں اور اس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تاجر اس ملک میں ایسا ہوگا جو پاکستان کی مشکلات کو مزید بڑھائے گا، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں کہ وہ ان مشکلات کو دور کر سکیں۔ لیکن ہمیں مختلف آراء نظر آتی ہیں، اور یقیناً ابھی وزارت خزانہ کی طرف سے ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ شدید تنقید کی ہے پی ٹی آئی کے کیمپ نے۔ انہوں نے وائٹ پیپر بھی سبمٹ کیا اور کہتے ہیں کہ جی جو اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز ڈیٹا کے طور پہ شیئر کیے جا رہے ہیں وزارت خزانہ کی طرف سے، وہ مس لیڈنگ ہیں، وہ ٹروتھ نہیں ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا پی ٹی آئی سے میرے خیال سے فواد چودھری صاحب نے کوئی تنقید کی، خان صاحب نے بھی کی ہے۔ خان صاحب کا بھی ماننا ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات بتائے جا رہے ہیں اس سے کئی برے حالات ہیں۔ دیکھیں، برے حالات تو وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ معیشت کو خراب کرنے میں، کیونکہ خود خان صاحب کے ٹائم پر ایک نہیں بلکہ 7 دفعہ سیکرٹری فائنینس چینج کیا گیا، 3 دفعہ خود منسٹر فائنینس چینج ہوئے، تو ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ معیشت کو کیسے سنبھالیں گے، اور انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہم تیار نہیں تھے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں معیشت ویسے ہی نازک حالات سے گزر رہی ہو، وہاں اگر اناڑی لوگوں کے ہاتھ میں، جو کہ اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتے تھے، معیشت دے دی، جنہوں نے برا حال کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بگاڑ تو وہ کر گئے تھے، اور اب کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنے میں، جو کہ آئی سی یو میں ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، مشکل لگتا ہے اس کو سدھارنا، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بگاڑ کو سدھار میں بدلا جائے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھی ہم نکل جائیں گے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا۔ پی ٹی آئی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ گزشتہ الیکشنز میں 2018 میں ان کی انتظامی جو امور تھے شاید اس پہ اتنی نظر نہیں تھی، they didn't have a solid game plan for سندھ، تبھی سندھ سے زیادہ سیٹیں نہیں لے پائے، لیکن کہنے لگے یہ جو وقت ہمیں ملا ہے ہم نے گراس روٹ لیول پہ بہت کام کیا ہے۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا صوبہ سندھ میں؟ دیکھیں، جہاں بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، پی ٹی آئی کی جو کراچی کی قیادت ہے انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور وہ شاید اب پریشان ہے اور وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو لیکن ابھی فی الحال میں نے خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات نہیں کی، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بات کریں، کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں اور مناسب نہیں ہے کہ میں سیاسی امور میں مداخلت کروں اور آپ لوگوں کے لیے بات چیت کروں، تو آپ خود ہی رابطہ کر لیجئے۔ لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور عنقریب عمران خان صاحب جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کی ٹیم میں سے وہ کھلاڑی جن پر وہ اعتماد کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کئی لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے، اگلے اوور میں بیٹنگ اور بولنگ کسی اور کے پاس ہوگی؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ان میں سے بہت سارے رن آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 9 بال پہ یہ چھکے مارے جا رہے ہیں، یہ رن کاؤنٹ نہیں ہوتے، ان کو اگلی باری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگلی باری میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ممکن ہے؟ دیکھیں، سیاست میں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، یہ تو عمران خان صاحب نے ہی ناممکن بنایا ہے چیزوں کو، اور وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ سیاست دانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب واپسی بھی فوراً ہی کر لیتے ہیں اور ان کو برا بھی نہیں لگتا۔ تو لیکن جو سیاستدان ہیں اور جو اس ملک میں سیاست کرتے ہیں اس کی کوئی رسم و رواج بھی ہیں جو کہ انہوں نے سائیڈ میں رکھ دیے، لیکن ہر چیز میں اخلاقیات بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ان کے پاس جتنے بھی کھلاڑی ہیں، ابھی میں کچھ دنوں پہلے سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کو بھی وہ عجیب باتیں، میں تو کبھی کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں تو بڑی ہنسی سی آتی ہے، حالانکہ مجھے ایک بہت ہی حساب کتاب نکالنے والے نے یہ بتایا، میں نے کہا یار فواد چودھری صاحب نے ایسی بات کی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا سر 3 مہینے تک ان کو کوئی جواب نہ دیں، کیونکہ ان کا جو ستارہ ہے اتنی گردش میں ہے کہ جواب دینے والا بھی مسئلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں تو عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ 3 مہینے ذرا فواد چودھری سے ملاقاتیں کم کریں۔ گورنر صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، کیا آپ کا ایسٹرالوجی میں اور یہ جو چاند اور مرکری اور مختلف سیاروں کی موومنٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی آپ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں جی، میرا تو بڑا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کا انسان سے وعدہ کیا ہے، اور آپ کے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آپ کو اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ بالکل۔ واپسی کا آپ نے کہا کہ راستہ خان صاحب نہیں چھوڑتے، کہ ایسا راستہ مصطفیٰ کمال صاحب نے چھوڑا ہے؟ کیونکہ پی ایس پی کو جب وہ لے کر چل رہے تھے اور گزشتہ الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ڈولفن کے ساتھ وہ کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید کی تھی ایم کیو ایم کی، تو کیا وہاں پہ واپسی کے راستے کھلے ہیں؟ نہیں، میں نے یہی کہا نا کہ سیاست میں تو کوئی بھی راستہ بند نہیں ہوتا کسی وقت بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ سوچ سمجھ کر جواب دیتی ہے۔ تو مصطفیٰ بھائی نے بہت ساری باتیں ضرور کی ہیں، لیکن اس وقت مقصد بڑا ہے اور صوبے کو اچھا کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ تو پرانی کہی ہوئی باتوں کو سبھی کو درگزر کرنا پڑے گا، ایک بار غلطیاں سبھی سے ہوئی ہیں اور سبھی کی غلطیاں ہیں، جس کا صحیح معنوں میں اگر نقصان اٹھایا ہے تو وہ شہریوں اور صوبے کے لوگوں نے اٹھایا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ غلط بات ہوگی کہ اگر ہم سندھ کی اس عوام کا ذکر نہ کریں جو اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کو اور مشکلات کو جھیل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، مین سٹریم میڈیا میں صرف بات کی جا رہی ہے سیاست کی، معیشت کی، کہ ہم بلا بیٹھے ہیں ان کو جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ کھو دیا ہے۔ کئی ایسے اضلاع ابھی بھی ہیں سندھ میں جہاں سے پانی نہیں نکل پایا ہے۔ What are the updates on that, گورنر صاحب؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں سیلاب نے بڑی تباہی مچائی اور سبھی لوگوں نے اس میں بڑا کام کیا. سندھ گورنمنٹ نے بھی کام کیا, ہماری تمام فورسز نے, ایئر فورس, نیوی, آرمی اور تمام این جی اوز نے اور کراچی کے بہت سارے ان شہریوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ باقی ہے ان کے لیے کرنا. آج بھی وہ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, میں خود گیا ہوں ان کے درمیان, اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ گیا ہوں. ایک ٹینٹ میں ایک چارپائی پہ 4 بچوں کے ساتھ بغیر لائٹ کے, بغیر واش روم کے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے. میں نے دیکھا, مجھے خوف آیا اللہ سے بھی اور ویسے بھی وہاں کھڑے ہو کے کہ لوگوں کے گھر بہہ گئے پانی میں اور وہ ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں. تو آپ کے چینل کے تھرو میں بھی لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو نہیں بھولنا ہے اور ان کے لیے جب تک کام کرتے رہنا ہے جب تک وہ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے, اپنے مال مویشیوں کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر دیتے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, موضوعات اور بھی ہیں اور کچھ چھپتے ہوئے موضوعات بھی ہیں, خصوصاً اگر آئندہ جو سیاسی مراحل آ رہے ہیں جس میں بلدیاتی انتخابات ہیں, قومی الیکشنز ہیں, مختلف اور سچویشنز بنیں گی. خواتین کا کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ کیا ان کے لیے جگہ اور ان کے لیے سپیس تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جو تنقید پہلے ہوتی تھی وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی تھی, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اخلاقی حدود کو پار کر کے تنقید کی جاتی ہے. ہاؤ از دیٹ لیونگ اسپیس فار پیپل ٹو انٹر پالیٹکس ان پاکستان؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں دس از آر ایکسکلوسیو کانورزیشن ود دا گورنر آف سندھ کامران ٹسوری صاحب. ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ سیاست بہت جد و جہد اور قربانیاں مانگتی ہے, اور یقیناً یہ جو پبلک فیسنگ لوگ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی آسان ہے, لیکن نہ صرف مین اسٹریم میڈیا, ان کے حریف اور سوشل میڈیا پہ ان کی پیٹرولنگ کی جاتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ بڑی قیمت ان کی اپنی فیملیز کو چکانی پڑتی ہے جو ان کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ترستے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو گورنر صاحب بہت مبارک ہو آپ کو, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا ہے. دس از پرابلی یور فورتھ چائلڈ. ماشاءاللہ. اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی آپ کی بڑے خوبصورت سے بیبی شاور کی, تو ویسے تو بہت کم وقت ملتا ہوگا آپ کو فیملی کے ساتھ, کیسے کوپ کرتی ہے آپ کی فیملی؟ دیکھیں بالکل بات صحیح ہے کہ جب سے اس منصب پر مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم بہت کم مل رہا ہے, کیونکہ پورا دن مصروفیت, پھر رات کی میٹنگز, تو ظاہر ہے بچے, ماں باپ, میری والدہ سب یہی گلا کرتے ہیں بہن کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے, ٹائم کم ہو گیا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی ٹائم ملے وہ سارا کا سارا فیملی کو دے دیا جائے. اور 4 بجے بھی جب میں کمرے میں جاتا ہوں تو مسز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں بالکل ٹائم ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. تو کہتی ہیں آواز نہیں آ رہی, رو رہا ہے. تو پھر میں اس کو گود میں اٹھا کے, ایک دفعہ میں اٹھایا تو رو رہا تھا بہت, تو وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا, لیکن میں نے دیکھا تو مسز سو چکی تھی. تو پھر 2.5 گھنٹے تک میں اس کو گود میں لے کے پورے کمرے میں گھومتا رہا ہوں, اور وہ بھی سونے کا اس دن نام نہیں لے رہا تھا. تو یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی ٹائم ملتا ہے وہ فیملی کو دیتا ہوں, لیکن کم ٹائم ملتا ہے. پبلک لائف کے بعد پھر ہوم منسٹری 1-2 گھنٹہ یہ بھی دینا پڑتا ہے. بالکل زبردست. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم پرسنل لائف کا ذکر کر رہے ہیں, نجی زندگی خاص طور پہ جو پبلک فیسنگ لوگ ہوتے ہیں ہمارے سیاستدان, اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے, لیکن ایک بڑی عجیب سی فضا ہے اس وقت کہ جو فوکس ہے اس میں بہت ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو انتہائی پرسنل ہیں, اور یہ غلط روش ہے. یعنی آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس, ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, ہاؤ شوڈ دس بی کرٹیلڈ؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان ہے اس کو وہی نظر بھی آنا چاہیے. صحیح. اور آپ جب پبلک لائف میں کسی منصب پر ہوتے ہیں, پبلک فگر ہوتے ہیں, تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے خود بھی کہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہی نہ ہو.
اور اگر ہیں بھی تو پھر اتنی گرج ہونی چاہیے کہ اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کریں کہ ہاں جی یہ غلطی تھی اور یا نہیں تھی. مطلب آپ کہہ دیں جی میں تھا پلے بوائے تھا اور میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ غلط کیا تھا اور یہ ریکارڈنگ نہیں تھی اور یہ آڈیو لیک کر دی گئی, الزام نہیں دینا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مطلب انسان کے اندر اتنی ہمت ہو, اتنی طاقت ہو کہ اول تو میں نے جیسے کہا کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر کر لیا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تیسری بات تو نہیں ہونی چاہیے. گورنر صاحب لیکن اس کا جو سب سے بڑا برنٹ ہوتا ہے وہ خواتین کے اوپر ہوتا ہے, چاہے وہ میڈیا پرسنالٹیز ہوں, سیاست دان ہوں. ایسی کیریکٹر اسیسنیشن کے جب وار ان پہ ہوتے ہیں, پبلک کو فیس کرنا, فیملیز کو اعتماد میں لینا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ راستہ آلریڈی کٹھن ہے, اس کو ہم اور مشکل بنا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو خواتین سیاست میں ہیں یا مزید آنا چاہتی ہیں, کیا ہم ان کے لیے راہیں تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں خواتین کو تو بالکل آگے آنا چاہیے, اور میں جتنی بھی یونیورسٹیز کے کانوکیشن میں جاتا ہوں اور جو گولڈ میڈلسٹ بچیاں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکیاں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کو گولڈ میڈل مل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایک نہیں تین تین مل رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ معاشرے سے ایک دم غائب ہو جاتی ہیں, نہیں نظر آتی جو ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک کے اندر. سیاست میں بھی آنا چاہیے, باقی بھی فیلڈ میں جانی چاہیے, لیکن وہ ایک گھر میں گھر گرستی میں ہی لگ جاتی ہیں. تو میں ان ماں باپ سے بھی کہوں گا, جب آپ اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں اور جب وہ اتنے ہائی کوالیفائی ہو کے گولڈ میڈل لیتی ہیں, تو پھر ان کو اس معاشرے میں سرو بھی کرنا چاہیے. باقی بات جہاں تک میں نے آپ نے کہا کہ کردار کشی کی جاتی ہے, تو ہونا تو نہیں چاہیے, مہذب معاشروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سب کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جو ہم پورا دن غلطیاں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خاموش رہتا ہے اس بات پہ. ایک قیامت کا دن رکھا ہے, لیکن وہ خاموش ہے نا, تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. صحیح, دوسروں کے پردوں پہ, دوسروں کے عیبوں پہ آپ پردہ ڈال سکتے ہیں, لیکن گورنر صاحب سوشل میڈیا ڈسکورس کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے؟ پہلے بہرحال ایک اداریہ ہوتا تھا, ایڈیٹوریلز تھے, مین سٹریم میڈیا کی کچھ اپنے فلٹرز اور اپنے پروسیجرز تھے. کیا رول دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ہونے والے پولیٹیکل انالیسس کا, اور وہ لوگوں کی ذہن سازی, لوگوں کی فیصلہ سازی میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تنقید کرنا یا اس کا غلط استعمال کرنا, دنیا میں جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے, اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ اگر ایک آئی فون کسی کے پاس ہے تو وہ 2-2.5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے. تو اپنا وقت فضول چیزوں پہ خرچ نہ کریں, کانٹینٹ ان کے پاس ہو, اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, اور اویئرنیس ہو کہ کیسے استعمال کیا جائے. تو ہمارے یہاں کیونکہ 60% پاپولیشن یوتھ ہے, تو وہ اس فیسلٹی سے, اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے روزگار کا ذریعہ بنائے. باقی رہ گیا کہ کسی کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنا, اس کی چیزوں کو اچھالنا, لیکن اس میں تو میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں کہ اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. جب میں گورنر بنا تو بڑی مجھ پہ تنقید کی گئی سوشل میڈیا پہ. کسی نے کہا یہ میری مونچھیں بڑی ہیں, تو کسی نے کہا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے کہ میں مولا جٹ لگتا ہوں, سندھ کا گورنر دیکھو, مولا جٹ دیکھو. تو یہ سب باتیں سوشل میڈیا پہ اچھالی گئیں, لیکن میں نے تو اس طرف توجہ نہیں دی. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اچھا کام کر رہا ہو, اس کے اپنے اندر کا ضمیر مطمئن ہو, تو پھر یہ سب چیزیں ایسے ہی لگتے ہیں جیسے انٹرٹینمنٹ چینل ٹائپ چیز ہو. تو میں تو اس طرف کبھی نہیں سوچتا, اور میں لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اپنا آپ ضرور اچھا ہو. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ اچھا ڈاکٹر, انجینئر, آرکیٹیکٹ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, ضرور بنائیں, لیکن اچھا انسان بھی بنائیں. بے شک آپ نے جس اور طرح جب کہا, آپ اچھا انسان بنائیں گے تو اچھے لوگ پھر لوگوں پر سوشل میڈیا پہ کیچڑ نہیں اچھالتے. ایبسلیوٹلی, آپ نے کہا اسمارٹ فون اگر ہو تو آپ کے پاس یہ سکت ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے آپ کما سکتے ہیں. لوگ اس سے بھی آسان طریقہ کرتے ہیں, کچھ من چلے ہی کہنا چاہیے ان کو. ان کے پاس تو ایک ٹی پستول ہوتی ہے, اور وہ 2.5 لاکھ کمانے کے بجائے ڈائریکٹلی آپ کے 5 لاکھ کا موبائل ہتھیانا چاہتے ہیں. اگین وی آر سینگ اے ویو آف اسٹریٹ کرائم ان کراچی. اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی بالکل, اس پر میں نے بہت آواز اٹھائی, اور مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا, اور کچھ حلقوں کو اچھا بھی نہیں لگا کہ
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیس پہ تنقید کرے، لیکن میں کرتا رہوں گا۔ میں نے CCPO صاحب ایڈیشنل IG کو بارہا یہ ہدایتیں دی ہیں کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کریں۔ IG سندھ سے وہ بہت اچھے نیک نیت آدمی ہیں، میری ان سے طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور میں نے تمام SHOs کو بھی جو تعینات ہیں اور جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، NAD کا طالب علم شہید کر دیا گیا، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ماں کا بیٹا اس کی ماں کی کوکھ اجاڑ دی جاتی ہے اور ایک خاموشی ہے، تو میں اس پر آواز اٹھاؤں گا۔ SHOs کو میں نے کہا ہے اپنی کمر کسیں، شہر میں نظر آئے اس کو کنٹرول کریں، اور جو نہیں کرتا اس کو پھر معطل کیا جائے۔ ویسے تو کراچی شہر میں بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، لسانی بنیادیں بھی ہیں، کوئی کہتا ہے اردو سپیکنگ ورسز سندھی سپیکنگ ورسز پشتو سپیکنگ، یا مسلک کی بنیاد پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ ہم اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بے روزگاری، غربت اور ہوپ لیسنس ہے؟ بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں انلیگل امیگرنٹ ہیں، اغوانیز اس شہر میں بڑی تعداد میں آ گئے ہیں، اور افغان بستیاں قائم کر دی گئی ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کرائم کے اندر بڑھنے کی۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے، اور بے روزگاری جب ہوگی اور اس کے اپنے گھر میں اس کا بچہ بھوکا ہوگا تو وہ بھی ہر قسم کا جرائم کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے روڈ پر آ جائے گا۔ تو دونوں میں ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں دونوں چیزوں پر کام کرنا ہے۔ ایجوکیشن پہ بہت کام کرنا ہے۔ تعلیم کے دو معیار ہیں اس ملک میں، ایک وہ ہے جو گرامر اسکول کی پڑھائی ہے جن کے بچوں کو اردو نہیں آتی، اور ایک پیلے اسکول کی پڑھائی ہے جن کو انگلش نہیں آتی۔ تو یہ گیپ ہے دونوں کے درمیان بڑا، اور یہ احساس محرومی کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح صحت کے بھی دونوں معیار ہیں، ایک طرف ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے اور ایک طرف سول ہاسپٹل ہے، یا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں اندر گھستے ہوئے بھی بیماری مزید لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کے جو دوہرے معیار ہیں اور دو معیار ہیں، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ بالکل۔ اینڈ ٹورڈز دا کلوزنگ آف آور کانورزیشن، گورنر صاحب ابھی آپ وفاق کے رابطے میں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ واپسیوں کا اور کچھ ملک آنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2023 میں پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہوگا اور خود نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ میں بحیثیت وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کنوین کرا رہے ہیں MQM کے مختلف دھڑوں کی ملاقاتیں، ان کا یکجا ہونے کی بازگشت ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ اور مختلف حلقوں میں بانی MQM کے بھی پاکستان واپس آنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ دیکھیں، میں تو ان کو کبھی نہ ملا ہوں، نہ میں نے ان سے کبھی بات کی ہے۔ MQM پاکستان کا میں حصہ رہا ہوں، جو اب نہیں ہوں گورنر کے منصب کے بعد۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کبھی رابطہ کمیٹی میں اس پر بات نہیں کی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کا ایشو اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں ریاست اور اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ اسٹیٹ جانے اور الطاف حسین صاحب جانے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستانی پالیٹکس بات کی جاتی تھی جب منتشر نہیں ہوئی تھی MQM کہ MQM کو ایک -1 فارمولا دیا گیا ہے، تو کیا ہم مان لیں کہ ابھی بھی وہ -1 فارمولا اسٹل ان پلیس؟ دیکھیں، -1 اور 2 کی بات نہیں تھی، اور نہ ہے، بات ہے اسٹیٹ کی، اور جب اسٹیٹ کے خلاف بات کی جائے گی تو اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے۔ اور میں تو آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ نے بڑا کور کیا ہوگا اتنے عرصے میں ان کے بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کراچی کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں الطاف حسین صاحب کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ جمہوری سوال ہے، لوگوں سے پہ یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ یہ ہماری کانورزیشن دیکھ رہے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا جو گورنر صاحب نے آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب فار میکنگ ٹائم فار اس۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے
بہت ساری اچھی خبریں، اچھی نوید لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. یقیناً آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش آج کرنی ہے. لوگوں کو یکسوئی سے کام کرنا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں یا کسی بھی شعبے یا کسی بھی ادارے سے کام وابستہ ہوں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.